रोज़ादारी के लिए, ज़िक्र और ताक़रीब के लिए मेरा अल्लाह मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताज़ीम फरमाए। हम गुनहगारों को अपने सरकार की ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़ी मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे दाएं बाएं मेरे पीछे पीछे फरमाए, सारे मेरे अपने सरदार, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े कामयाब अलमदार करवार के हवाले से बड़ी तौकीर से साहब तौकीर साहब बड़ी ये अफसर बात से जवाब है मेरा बहुत मुफ्ती साहब जो शिक्षा की सारे मेरे अपने लगे शेख प्रकाश साहब अभी तो सारे दो चार नवाब है गुजारिश भी कर मैं दो चार नवाब हूँ। अल्लाह ने पता नहीं आप मिले ना मिले ना तो वो भी नहीं लग रहा। चैलेंज है मेरा, खुदा ने सिर्फ एक बनाया है, मोहम्मद। चैलेंज किया मैंने, आपको मुस्कुराना चाहिए था। होना बड़ा मैं हंस बैठा है मैं कि तो सीट बदल मेहरबानी करना बात मुश्किल से होगी है तो मेरे भाई गोविंद साहब साहब सीट होगा एक हल किया है प्रकार मुसीबत से जिसे खुद तराश के उसने नाजिल किया वो एक ही है, मोहम्मद। एक दो तीन आप इतने तवज्जो करेंगे पता नहीं कहां तक जाएंगे। है दरी कारखाना है तौहीद से एक बस वो खुद एक बनाया भी एक। मैं दलील दूंगी, कीमत ना भी मिले तो खैर है, फिर आसिफ शाह की हुक्म काम पानी है, सारे मेरे अपने बैठे, फिर भी कीमत ना मिलेगी तो दादा साहब के लोग किसी और शहर से जाके ले लेंगे। ये बासु है ना, पढ़ा लिखा माहौल है, ये एक है, आपका भी है मेरा भी है। इसी एक से पांच है। सलाम है उस बंदे को राजन सीमा साहब मौला आसिफ साहब दुआ करना मेहरबानी। एक से उसके बाद तो बोल रहे हो पांच है, फिर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 से 14 है। इधर वालों को क्या हो गया? क्यों नहीं मुस्तफा के फजाइल सुनने तुम्हें? जब बंदा मोहम्मद की इज्जत न करे वली की जान छोड़े। जैसे पीर की शान मुस्तफा नहीं सुनना तो अली की जान छोड़े ना, उसे क्या पैदा अली को मानने का? क्योंकि अली को मौला मानने से पहले मोहम्मद को मेरे बच्चों मौला मानना वाजिब है। अली मेरा मौला है, मोहम्मद अली का भी मौला है। जो हाथ उठा सकते हो सामने वाले मेरे हाथ जीते रहो साथ, क्या चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, इतनी सारी तवज्जो साथी चाहता था वो हो गई। बकरियां चराने वाला रसूल मुझे याद नहीं, वो तो मैं किसी और को बुलाना पड़ेगा, वो मुझे याद नहीं। सारे तवज्जो करे, बस वो आता है आ जाए, जो नहीं आता ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, कभी करके लेके आए। हाँ ये बड़ा मुश्किल काम है, इनको बड़ी मुश्किल से मेरे साथ मिलाया, क्योंकि बात भी खूबसूरत शुरू होगी, शाम भी हो गई, थोड़ा सा हरारत सूरज की भी कमी हुई, आपके चेहरों में भी रौनक आ गई। बकरियां चराने वाला रसूल नहीं, किसी के घर में पलने वाला रसूल मुझे याद नहीं। ग़ुरबत मोहम्मद मुझसे न सुन, ये कौन सी तो कह रहे कि मोहम्मद गरीब था, एक चमड़े का बिस्तर था, एक मिट्टी का प्याला था, एक हुजरा था, उसी में सरकार ने सारी जिंदगी गुजार दी। मैं एक दलील दूं, 6 मिनट की रात है कराची, ये वतन ही मेरा, मिट्टी मेरी, सारे मेरे अपने बैठे हैं, सारे बड़े बड़े बानियान बैठे हैं, इनसे दाद नहीं दी जा सकती, दुआएं दी जा सकती है। 6 मिनट बड़े होते हैं ना। सादगी गुर्बत की निशानी नहीं, शराफत की निशानी। अल्लाह अकबर। आपके हाथ कभी मोहताज, आप बड़े भाई है मेरे, बड़े बड़े के चेहरे मेरे सामने। मास्टर साहब थक गए हो, हाथ ऊंचे है मेरी असली भाई, क्या बात है? आपकी जिंदगी सादगी, लाला आप भाई है मेरे, मौला आपकी जवानी सलामत रखे। कटोरी वाले सरदार मेरे, वो भी सारे तस्वीर सादगी गुर्बत की निशानी नहीं, शराफत की निशानी है। मोहम्मद की सादगी सरकार की को देखकर गुर्बत ना ले,
پھر ایک بات کرو، پھر علی پور کے ماتمیوں سے داد لوں، ان اپنے سادات سے دعا لوں، میں بہنیاں بیٹیاں مجھ سے زیادہ بیٹھے وہ بھی دعا دے گی، ماتمی خوش ہو کر خوش ہو جائے گے۔ اس محمد کو غریب لکھ رہے ہو جس کے سامنے ملکۃ العرب خدیجہ سارا دن یوں کھڑی رہتی تھی۔ سبحان اللہ، جڑا ہاتھ نہیں جا سکے اللہ کرے عاشق رسول نہ ہوئے۔ یہ تو کیسا جی ساجد بھائی زبان دی ہاتھ اچھے ہے بھائی، اوکارت بڑا پتورا بھائی ہے میرے، ایک دو سار میرا بیٹا سندہ سکھی رہو، آپ کے ہاتھ ابھی تک بلند ہے، آپ کی زندگی ہو سارے سلامت ہو۔ کون سا چودھری ہے رب کا جو حسین کی نانی کا مقروض نہیں تھا؟ کون سا سردار اور تاجر ہے جو ملکۃ العرب کا مقروض نہیں تھا؟ میں سب بھی آپ کو کامیابی دے، جیسا ہی دعا میں آپ کے لیے کرتا ہوں، رضا آپ جیئے۔ کون سا بندہ ہے عرب کا جو سیدہ کا مقروض نہ ہو؟ بڑے لوگ مقروض تھے، جملہ کہوں یوں کیسے کروں داد لوں، آپ دے رہے ہیں میں پھر جھولی پھیلا رہا ہوں۔ بولتے ہوئے مجمع سے شکوہ کرنا بھی بخل ہوتا ہے کہ مجمع اٹھ کے داد دیں اور ہم کہیں تم سمجھے ہی نہیں، آپ نے حد کی ہوئی ہے، اس حد کے باوجود بھی جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں۔ پورا جملہ ہوتا ہے نا بڑا تو زور شور لگا لیتا ہے ہی قریب، پورا عرب خدیجہ بی بی کا مقروض تھا، ابو طالب نہیں تھا۔ یہ ہاتھ ہے جن کے سہارے پہ میرا بچہ ہم پڑھتے ہیں، یہ آپ کی دعائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ۔ پیر آصف شاہ جی ہمارے بزرگ ذاکر سید زادہ مولا ان کا سایہ قائم رکھے، صحت سلامتی دے، جناب قبلہ سید سب کا موصول کرنے سے دعا کریں گے۔ بہت میں بس کروں سید کے حوالے نمبر کریں نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سعادگی کہاں پر تھے؟ پورا عرب مقروض تھا ملکۃ العرب کا، علی کا بابا نہیں تھا۔ علی کے بابا مقروض نہیں تھے ملکۃ العرب کے، یعنی حتیٰ تک یہاں تک بھی لکھا ہے کہ 1000 بندہ صبح کو ناشتہ کرتا تھا ملکۃ العرب کے دسترخوان پر، 1000 بندہ دوپہر کا لنچ کرتا تھا، پھر رات کا ڈنر، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا۔ چھوٹی روایت میں سرکار کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہاں جائیں گے مشکل دور کے خطیب ہیں، پتہ نہیں کس کس پنجرے میں بند ہوتے ہیں، پھر آپ کی وکالت کرتے تو ہیں، آپ کا تعاون ہمیں چاہیے، نہ اور کوئی تعاون نہیں، صرف یہی خوش ہو جانا تعاون، بس دعا دیں، آپ کی دعا سے ہوتا شدہ کچھ نہیں۔ یہاں تک روایت ہے، مولا کی عزت کی قسم، حضرت ملکۃ العرب کا عقد بھی حضرت ابو طالب نے پڑھا، یہ تو بچے کو یاد ہے، یعنی ہمارا بچہ بھی ایمان ابو طالب پر جب دلیل دیتا ہے تو یہی دیتا ہے کہ اچھا کلمہ پڑھیا یا نہیں پڑھیا، نکاح تو ابو طالب نے پڑھا، ابو طالب کا نکاح کس نے پڑھا؟ ایک دو نہ داد کھانے نہیں دوں گا، یا سوال نہیں اچھا تو مجھے بتاؤ، اچھا ہے تو پھر سبحان اللہ تو کہہ دو یار۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں سید تشریف فرمائے، پڑھنے والی اصلی بھی سید، بانی بھی سید، امام بارگاہ بھی سادات، سید قیمت نہیں دی کہ قیامت کے دن میں SDM کی شکایت لگاؤں گا علی کی بیٹی کے سامنے، بی بی کیسی اولاد تھی آپ کی جو نوکر کو شاباشی نہ دے سکے۔ محمد کا نکاح ابو طالب نے پڑھا، ابو طالب کا نکاح کس نے پڑھا؟ ابو طالب کا نکاح حضرت ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا، کیوں؟ اس وقت پوری مکے کی دھرتی پہ کوئی ایسا مرد تھا ہی نہیں جو علی کی ماں سے جا کے اجازت لیتا۔ یہ ہاتھ نہیں کشمیر ہے سر، تو ہاتھ سیدہ کو سلام کرتا۔ میرے بادشاہ آپ کے کیا کہیں؟
یہ نہ رہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے بچے داد دے رہے کوئی بندے میں ضرورت ہی نہیں پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات آپ نے پھر نائٹ میں کر دی کون جائے بنت اسد بی بی کے حجرے میں بس وہ ابو طالب خود تھا جس نے خود جا کے پوچھا میں تیرا نکاح اپنے ساتھ پڑھ لوں اور یار جو بندے داد نہیں دیتے ہو نا میرا بیٹا شرمیلے جوان بھی ہوتے ہیں ویسے شرمیلہ جوان ترقی نہیں کرتا وہ شرم میں ہی مارا رہتا ہے اس لیے شرم عورت کا زیور اسی کے پاس رہنے دو مرد میدان میں بولتے ہیں علی کو پھر مرد ہی مانتے ہیں علی خود مرد ہے لا فتح الا علی حضرت جبریل نے خیبر کے میدان میں شعر پڑھا تھا کوئی مرد نہیں بس علی مرد ہے کدھر گئے ابو طالب کو درود نہیں تھا جناب ملکہ تمہارا 80,000 مسکال چاندی تول کے حق مہر دیا تھا تیرے اور میرے سردار محمد کا ابو طالب نے 80,000 مسکال چاندی تول کے خود سیگے نکاح کے پڑے ڈولی اٹھی جناب ملکہ تمہارا تھی کیونکہ جب حضرت عبد المطلب نے بٹوارہ کیا تھا جائیداد کا تو حضرت ابو طالب اور جناب عبداللہ ان دونوں بھائیوں کے حصے میں ایک حویلی آئی تھی اکٹھے رہتے تھے اور سگے بھائی ہیں ماں کی طرف سے بھی پاپا کی طرف سے بھی حضرت عبداللہ اور جناب عمران سر نہیں مارنا سر مارے وہ جو یہاں کے پڑھے میں وہاں بیٹھ کے سر مارتا ہوں بات قیمتی ہے نا آپ کو قیمتی سمجھ کے قیمتی بات دے رہے ہیں یا دعا کرتے رہنا بارات آ گئی ملکۃ العرب کی یہ عرب کی رواج ہے رسم ہے ثقافت ہے کہ جب بہو آتی تھی حویلی میں تو وہ آ کر حویلی کا کنڈا پکڑتی تھی بے شک نہیں پھر جو حویلی کا سردار ہوتا تھا وہ آ کر ہاتھ چھڑواتا تھا پھر جو بہو مانگتی وہ دیتا ٹھیک ہو گیا جی توجہ کیوں آ گئی یا تو سودا میں کھوٹا بیچ رہا ہوں تو پھر اپنی مرضی سے خرید جب ہے ہی کھرا تو پھر میری مرضی سے خرید جناب زین ساجد صاحب وہ بھی تشریف لے آئے حضرت ملکۃ العرب نے آپ کے کنڈے میں ہاتھ ڈالا بنو ہاشم کی مستورات حضرت عمران کے پاس گئی آپ بزرگ ہیں حویلی کے ہاتھ کنڈے میں ڈال کے کھڑی ہے ملکۃ العرب چھڑوائیں چھوٹا ہاتھ ہے جس نے کنڈا پکڑا ہوا ہے قریب آ کے حضرت عمران سر پہ ہاتھ رکھا خدیجہ بیٹا جی بابا بیٹا کنڈا چھڑائی کیا لوگی آپ جی سید آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ہمیں دعا مل جاتی ہے پورا پنڈا کھڑے بیٹھے مات میں میرا ہاتھ باندھ لو کنڈا چھڑائی بیٹا کیا لوگی کھوکھٹ سے حیا کی بھی ماں ہے خدیجہ کیونکہ حیا سارے کا سارا جناب سیدہ ہے تو وہ بھی اماں کہتی ہے جناب ملکۃ العرب کو اس کی بھی تو اماں ہے نا کھونگٹ میں جناب خدیجہ نے اپنے لبوں کو حرکت دی بابا جان میں ملکۃ العرب ہوں تیرے عرب کے سارے بڑے بڑے بابا میرے مقروض ہیں کیا تو کہ مجھے کنڈا چھڑائی آپ اس وقت علی کا بابا سر پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کے کہتے خدیجہ کھل کے مار مجھے علی بھی باپ کہتا ہے جو پہنچ گئے ہو میں علی کا واسطہ بسرے اب جا کے جوان مل کے کیا خوبصورت ماحول بن گیا اللہ اکبر ایمان ابو طالب نہ سنا کر احسان ابو طالب سنا کر یا چوک کیوں کر جاتے ہو ایمان ابو طالب پر یہ تو ویسی حرام ہے احسان ابو طالب پڑھے جا سکتے ہیں ایمان نہیں قرآن کہتے ہیں بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے باپ کل ہوتا ہے بیٹا اس کا جز ہوتا ہے
وہ جس کا جزو کل ہے، کدھر چلے گا وہ لوگ جو بھی بول رہے تھے میرے ساتھ، جو تھا کہ میرے بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جوان کوشش کیا کرو، علی کل ایمان ہے نا، نہیں ہم سارے یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کی تائید ہے میرے لیے، ہم یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے ہیں نا، ہم یہاں پر زین بیٹھے ہیں، اللہ کا ایک نبی آ جائے یہاں پہ ابھی، سارے کھڑے ہو جائیں گے، استقبال کریں گے، سلام کریں گے، ہاتھوں کا بوسہ لیں گے، سارے آدم سے عیسیٰ تک کے نبی بیٹھے ہوں اور اپنی اپنی نبوت پہ ناز کر رہے ہوں، کوئی اپنے حسن پہ اترا رہا ہو، کوئی اپنے معجزے پہ ناز کر رہا ہو، کوئی اپنی رسالت پہ اترا رہا ہو، اور ادھر سے حسین کے نانا آ جائیں، بات زیادہ بنتے تھے، بیٹھے رہے، سارے انبیاء اٹھیں گے، ان کی امتیں اٹھیں گی، ہم سارے کھڑے ہو جائیں گے، مجھے نہیں پتا یہاں کون کون بیٹھا ہے میرا اللہ، یہ تو جانتا ہے یا تیرے آل محمد جانتے ہیں، میرے لیے سارے شیعہ ہیں، میں پڑھتا بھی ایک فرقے کے لیے ہوں، کس کا چر ہوگا کس کا فر ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، کون داد دے گا کون مجھے بددعا دے گا یہ تو جانتا ہے یا ان میں سے کوئی جانتا ہے، سارے انبیاء بھی بیٹھے ہوں، ان کی امتیں بھی بیٹھی ہوں، کائنات کا سلطان سید المرسلین خاتم النبیین سرکار مصطفیٰ بھی بیٹھے ہوئے، اور ادھر سے حسین کی اماں آ جائے، سب سے پہلے سید المرسلین اٹھیں گے، مصطفیٰ اٹھیں گے تو سارے نبی اٹھیں گے، سارے نبیوں کی امتیں اٹھیں گی، ٹھیک ہو گیا نا؟ ٹھیک ہو گیا نا سب؟ سارے انبیاء بھی بیٹھے ہو، سید المرسلین بھی بیٹھے ہو، سید عالمین مخدومہ بھی بیٹھی ہو، یوں نہ کروا حافظہ مہربانی، یوں نہ کروا لفظ کی خریداری دے یار، محرم پڑھنا تیرے شہر رسول نگر میں تو محرم کی سمجھو پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں، تمہیں چیک تو کیا لیا جائے کہ تم کس بات میں بولتے ہو کس میں نہیں بولتے ہو، میں تمہیں صحیح کھا دوں گا، میری دعا مجھے چاہیے، سارے انبیاء بیٹھے ہیں، سید المرسلین بھی بیٹھے ہو، سب کی امتیں بھی بیٹھی ہیں، سید عالمین بھی بیٹھی ہوں مخدومہ، اور ادھر سے چلتے چلتے امیر المومنین آ جائیں، پہلے بطول اٹھے گی، نعتہ تھوڑی نہیں کرنی، بطول اٹھے گی تو رسول اٹھے گے، پچھلے جو مسکرا رہے ہو چلو مسکراہٹ بھی داد ہے، رسول اٹھیں گے تو سارے سب انبیاء اٹھیں گے، نہ ہاتھ نیچے نہیں کرنے، شیخ صاحب تعالیٰ توڑا ہاتھ بڑھاتے دیتے رکھیا دے، باقی کوئی نام ہی اٹھاوے تو میں جعفر ان کو داد دے دوں گا، سید المرسلین بھی بیٹھے ہو، سید المرسلین بھی تشریف فرما ہو، سارے انبیاء بھی کھنو صاحب تشریف فرما ہو، خود امیر المومنین بھی بیٹھے ہو، بطول بھی بیٹھی ہو، ادھر سے چلتے چلتے ابو طالب آ جائے، ابو طالب کو دیکھ کے پہلے علی اٹھے گا، آپ کی عقیدے سلامت، ہاتھ جا کے جوان ایک باری مل کے ہے علی، کہاں پہ تھے کہاں پہ وہ بھائی لے آیا ہوگے، مولا کی قسم ہے، بندے کو اس کے معیار پہ رہنا چاہیے، معیار بڑھانا چاہیے، کم نہیں کرنا چاہیے، اپنی ثبات کا بھی علم کا بھی، میں وہاں کی باتیں کروں جی تول کی قیمت لوں گا جوانوں سے، میں سے میرا پتر منگے تو میں دے یہ بات نہ دیتا، بیچنے والی بات ہی نہیں، عہد میثاق کی بات، منبر کی تقدس کی قسم، پردہ داروں میں میری مخدوم ہے بی بی کی قسم، آپ کے اندر 13 کی قسم، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، عہد میثاق میں اللہ نے اپنے محبوب کو نورانی منبر پہ بٹھایا اور آواز دی، انبیاء مرسلین شہداء صدیقین سارے کھڑے، جلدی کرنا بھائیان جلدی کرنا، آپ کے جملے کے انتظار میں کھڑا ہو، آئے میرے دوست بھائی ہے پالی حضرت تشریف لائے، مولا کو زندگی دے، اللہ نے مجھے دیکھنا میں ان کو بٹھا لے تو ادھر ہو گئے، اللہ نے آواز دی، جو قسم جٹھائی ہے اللہ نے آواز دی، کوئی ہے تم میں ایسا جو مجھے زمین پر جا کے میرا محبوب پال کے دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر پھر میں پوری سورت پڑھوں، اللہ کی قسم ہے، کوئی ہے تم میں ایسا
जो मेरा महबूब मुझे पाल के दे, पीछे ना हटना। सारे खड़े हैं, सब में हजरत इमरान अली के बाबा मौला की कसम आगे बढ़े। सजदा किया अर्श के करीब हजरत अबू तालिब ने, उस वक्त सजदा किया जब सजदों का रिवाज भी नहीं था। ये हाथ जो नहीं उठा सका अल्लाह करे शिया ना हो, बाकी जो भी है मेहमान है हमारा, हम उसकी इज्जत करेंगे। हजरत अबू तालिब ने सजदा किया, सर उठाया, अर्श का पाया पकड़ा अली के बाबा ने। परवरदिगार, मैंने कहा तोल के लूंगा कीमत, दे देना यार, आज मान लेना फिर कभी ना देना। परवरदिगार, तूने हुक्म किया कि कोई है जो मुझे मेरा महबूब पाल के दे। अल्लाह कहते हाँ, मैं हाजिर हूं, मैं पाल के दूंगा तेरा महबूब तुझे। अल्लाह कहते हैं मुतालिब तू पाल के देगा? जी मालिक। अल्लाह कहते चल फिर तेरा मेरा सौदा हो गया। क्या सौदा हो गया? अल्लाह कहते तू मुझे मेरा महबूब पाल के दे, तेरा बेटा अली मेरी सारी खुदाई को पालेगा। जो हाथ उठ गए यहाँ हुसैन की अम्मा से खैरात ले गए, जो जबान बोली है वो जबान अली की विलायत की गवाही में बोली है। तू मेरा महबूब पाल के दे, तेरा बेटा अली मेरी सारी खुदाई को पालेगा। ये सौदा है अल्लाह का अबू तालिब के साथ। बात अभी आगे इस कोने वालों, सर नहीं मारना, सर नहीं मारना, बड़ी चेहरे मुझे पहली मदद से अभी तक मुस्कुरा पड़ो सिर्फ। बात बहुत बड़ी है। अल्लाह कहते अबू तालिब तू पालेगा? जी मालिक। क्या खिलाएगा इसे? बेदिल का दिल है, महबूब है मेरा। ये तहारत का मस्तर है, इससे ताहरते जाहिर होती है। सिर्फ पाक नहीं, पाक करता है। सुल्तान है, सुल्तान है। जो मैं अपने आप को वाह वाह करता हूँ, वाह 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 वाह। शहीद मुस्लिम भी मुझे फरमाता जब तुझे मेहमान लगे तो खुद को वाह वाह कर लिया कर, अंदर के खतीब को मुतमईन रखना है। मैंने कभी उसे बेचैन होकर नहीं सोने दिया। आप जितनी भी देंगे थोड़ी होगी, इसलिए आपकी भी वाह 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 वाह। अल्लाह कहता है क्या खिलाएगा इसे? उस वक्त अली का बाबा सजदा करके हाथ बांध के कहते परवरदिगार जब मैं तेरे महबूब को मक्के की धरती पे बैठकर झोली में बिठाकर इसे लुकमे खिलाऊंगा, तू अपनी उलूही आंख से एक एक लुकमे के जर्रे जर्रे में देखी कि उसमें तहारत कितनी है, पाकीज़गी कितनी है, और क्या खिलाएगा? अबू तालिब कहते तेरी दुनिया का रिज़्क़ मैं इसे नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि ये बनी है इसके सदके में, और सदका है इसमें हराम। जो हाथ उठ गया है, ये हाथ मेरे लिए बड़ा हाथ है। अब खुद अंदाजा करो सर, क्या खिलाता होगा अबू तालिब मेरे मोहम्मद मुस्तफा को। इतनी बड़ी बात है कि जिब्रील आ जाएगा वहां करने तो बात पूरी नहीं होती। मेरा अहलिया ने इल्म को पाला है ज़करिया ने मरियम को, लेकिन एक दिन भी जनाब मरियम ने ज़करिया के घर से खाना नहीं खाया। मैं होता तो उड़ जाता, एक दिन भी नहीं खाया। सूरत आल इमरान जब भी हजरत ज़करिया मस्जिद बैतुल मक़दस के मेहराब में जाते हैं, वाजदा इंदहा रिज़्क़न, हजरत मरियम के सामने रिज़्क़ को पाते हैं। पूछते हैं कहां से आया? बीवी फरमाती है मेरे इंदिल्लाह है, मेरे अल्लाह ने भेजा। भागता ज़करिया है, खाने अल्लाह भेजता है। सोना लग रहा है अली वाला, थोड़ा वहां जल्दी करें हम से है। एक दिन भी जनाब ज़करिया के घर से जनाब मरियम ने किबला खाना नहीं खाया। खाने आसमान से अल्लाह भेजता है, जब भी आते हैं दस्तरखान उतरता है। खाने हज़रत मरियम को जब भी तलब होती है फरिश्ते ले आते हैं आसमान से।
تحقیق کرنا میرا حق ہے، قیمت دینا آپ کا حق ہے۔ مجھے منبر کے تقدس کی قسم، سید صوفی کی قسم، مخدومہ کی قسم، جب میں نے شیعہ علماء کی تفاسیر میں ڈھونڈا کہ کیوں نہیں، کیونکہ ایک فرقے کے لیے پڑھ دو، اپنی کتابیں پڑھوں گا نا، شیعہ علماء کی تفسیر میں ڈھونڈا کہ کیوں جناب زکریا کے گھر سے مریم کھانا نہیں کھاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو زکریا کی بیوی تھی نا، اس کے بارے میں اللہ نے جناب زکریا سے کہا تھا زکریا پالے گا تو، کھانے میں بھیجوں گا۔ جناب زکریا نے کہا کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو تیری بیوی کھانا پکاتی ہے وہ پاک ہے، لیکن مریم کے برابر کی پاک نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنی مشکل بات پہلی پر بولا ہے میرے ساتھ۔ وہ طاہرہ ہے لیکن مریم کے برابر کی طاہرہ نہیں، وہ پاکیزہ ہے لیکن مریم کے برابر کی پاکیزہ نہیں۔ اس لیے پرورش تو کرے گا، کفالت پیچھے نہیں دیکھ رہا یار، کفالت تو کرے گا، رزق میں بھیجوں گا۔ اگر مجھے کافر، مشرک، نصیری، غالی کہنے سے کسی کی شوگر لیول پہ رہتی ہے، صبح اٹھ کے جاگنے سے پہلے شوگر چیک نہ کیا کر، مجھے ہی غالی کہہ لیا تاکہ سارا دن طبیعت بڑی اچھی رہے گی۔ مریم کو پالتا زکریا ہے، کھانے اللہ بھیجتا ہے، کیونکہ وہ کہتے جو تیری بیوی ہے وہ مریم کے برابر کی پاکیزہ نہیں۔ کس طہارت کی، سلطنت کی اکیلی ملکہ ہے علی کی ماں، کھانے بنت اسد پکاتی ہے، کھاتا محمد ہے۔ ہاتھ نیچے نہ رہنے جو سردار بیٹھے ہو، جو جوان بیٹھے ہو ان کے ہاتھ نیچے نہ رہنے۔ آپ کے کیا کہنے صاحب؟ بات سمجھ رہے؟ اللہ اکبر، ادھر والے کی سب کر گئے ہو جائے تھوڑا انجن کرنا کی ہونے پتر کھل کے علی نمانت کالے کپڑے لا کوئی اور سوٹ پا کالے کپڑے لائن بیٹھا ہوگا تو شک پہ دے پتہ نہیں کون ہے، جاگنا چاہیے۔ یہ ہے مولا کی قسم، پتہ نہیں کس طہارت کی سلطنت پر ہے جناب بنت اسد۔ 4 دن 3 راتیں اللہ کے گھر میں مہمان رہی علی کی اماں۔ سرکار مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ فاطمہ بنت اسد میری چچی مجھ محمد پر شفقت کرنے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر میرے بابا ہیں ابو طالب، پھر میری چچی ہے جناب بنت اسد، شفقت محمد کے اعتبار سے۔ اللہ کے گھر میں 4 راتیں 3 راتیں 4 دن بیٹھی رہی مہمان اسد کی۔ جب قبر تیار ہوگی تو حضرت محمد پہلے خود قبر میں لیٹ کر کاندلہ میں اٹھ کر بیٹھ کر بلا تسبیح زمین پہ ہاتھ مارے، اسی کے بے امی، اسی کے بے امی، اسی کے بے امی، میری ماں تیری مہمان بننے والی ہے۔ پیچھے کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ پڑھ پڑھ کے بھیجے؟ لباس محمد کا پڑھا بھالی آلے تو اسی کو چپو پڑھ پہ گئی تو شاید محمد کا لباس، جس کا کفن، جس کی قبر محمد نے خود بنائی، خود سرکار نے جنازہ پڑھا۔ چہرے سے کہہ رہا ہوں 70 تکبیروں کا جنازہ ہے علی کی پاک اماں کا، تیری میری 5 ہے، کیونکہ ہماری عزت ہی اتنی ہے، جتنی عزت اتنی تکبیریں، 70 تکبیروں کا جنازہ، نہ بولو کہ خیر ہے بدل۔ دونوں بھائیوں نے جنازہ اٹھایا، علی اور نبی نے۔ بابا جی میں اہمیت بتا رہا ہوں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا میں کہنے لگا ہوں۔ پہلے اہمیت سن لیں۔ اپنے ہاتھوں سے جناب بنت اسد کا میت سرکار مصطفیٰ نے قبر میں رکھا، خود قبر بند کی، خود تعویذ قبر بنایا۔ جو 7 لوگ آئے تھے انہیں حکم دیا تم جاؤ گھروں کو، علی کا ہاتھ پکڑا تو رک، علی رک گئے۔ سرکار مصطفیٰ سیدہ بنت اسد کے قبر کے سرحانے یوں بلا تسبیح کر کے بیٹھے ہیں، علی صاحب یوں ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، جاگنا بیٹھے بیٹھے سید اچانک سرکار کے چہرے کا رنگ بدلا، 3 دفعہ جلدی جلدی قبر پر ہاتھ مارے اور جلدی جلدی کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے، تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا۔ اتنی داد بلدی تھی ویسے اس میں، تھا کہ تو میں کیا کروں، گرمی میں نے بنائی ہے،
کہتے یا رسول اللہ جی آپ اماں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے یا علی قانون ہے اللہ کا کہ فرشتے قبر میں آتے ہیں، ہم قانون بچانے ہیں اللہ کے توڑنے تھوڑے ہیں۔ فرشتے آئے ہیں اماں کی قبر میں، انہوں نے اماں کو سلام کیا ہے، اماں نے فرشتوں کے سلام کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا بیوی اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے، تھوڑی سی تکلیف دینی ہے، 2-4 باتیں کرنی ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو کیا کرنی ہے تم نے باتیں؟ انہوں نے کہا من ربوں کے، رب کون ہے؟ اماں نے اللہ کا نام لیا۔ انہوں نے نبی کا پوچھا، یا علی اماں نے میرا نام لیا، بیٹھ کے بتا رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن کتاب کا پوچھا، اماں نے قرآن کا نام لیا۔ انہوں نے قبلہ کا پوچھا، اماں نے کعبے کا نام لیا۔ اب یا علی فرشتے کھڑے ہو گئے، انہوں نے دفتر اٹھا لیے، قلم جیب میں، ہاتھ باندھ کے بی بی بس تکلیف کی معافی ہم جا رہے ہیں، جاتے جاتے بس ایک بات پوچھنی ہے، من اماموں کے، امام کون ہے؟ اس مذہب ملت کو بہوا۔ من اماموں کے، امام کون ہے؟ جسے سننے کا فن آتا ہے وہ مجھے دیکھے، جسے نہیں آتا میں اس سے داد مانگوں گا نہیں۔ یا علی جب انہوں نے کہا نا امام کون ہے، یہ نہیں کہ اماں بتانا نہیں چاہتی، بس اماں سوچ رہی ہے کیا بتاؤں ان کو، بیٹا ہے میرا۔ 1 2 پھیپھڑا ہو نا تو پھر آواز نکلتی ہے، پھیپھڑا نہ ہو تو کرونا ہوتا ہے۔ پھیپھڑا کرونے پہ اثر کرتا ہے، علی کیا کر پھیپھڑا ٹھیک رہے گا، وعدہ ہے میرا۔ میں صرف جھوٹی بات نہیں کر رہا، ممبر پہ بکواس کروں گا، جھوٹ بولوں گا شیخ صاحب، علی کرے گا پھیپھڑا ٹھیک رہے گا۔ سوچ رہی ہے کہ ان کو کیا بتاؤں، بیٹا ہے میرا، تو یعنی میں اس لیے ہاں جلدی ان کو کہہ دو میرا بیٹا علی میرا امام ہے، میرا بیٹا علی میرا امام ہے، میرا بیٹا علی میرا امام ہے۔ اور جو بی بی 4 دن 3 راتیں اللہ کے گھر میں مہمان رہی، جس بی بی کو علی اور محمد ماں کہہ کے سلام کرتے رہے، جس بی بی کا کفن لباس محمد بنا، جس بی بی کی قبر محمد نے بنائی، جس کا جنازہ مصطفیٰ نے پڑھایا، جسے قبر میں محمد نے لٹایا، جس کے لیے زمین کو حکم دیا اس بی بی کے لیے، جو علی کی سکی ماں ہے، جب اسے علی کی ولایت کی معافی نہیں، تجھے علی کی ولایت کی معافی۔ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ ہاتھ علی کی گواہی میں اٹھے۔ اللہ اکبر، آپ کو ماشاءاللہ ہے میرے یار، زندگی کے کسی موڑ پہ علی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ اس علی کی ولایت کے لیے وہ بی بی پیدل چلی ہے جس کے قد سے اس کے بھائی بھی واقف نہ۔ اللہ اکبر، جن کی ہے نکل گئی ہے تم پہ راضی ہے علی کی مخدومہ بیٹی، جب تک وہ راضی نہ ہو ہے نکلتی نہیں مجلس میں۔ علی کے بیٹوں پہ بات ختم ہو جاتی ہے، پھر بھی ہم برداشت کرتے، مرد تھے، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے۔ جب اگلی بات شروع ہوتی ہے نا پھر بھی پوچھتے ہو کہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ تمہارے راولپنڈی کے قدیم امام بارگاہ میں سید مجلس ہوئی تھی، علامہ سید جاروی شہید، مجلس پڑھنے گیا، میں اس وقت مدرسے میں جامعہ امام کربلا گاہ میں سے لاہور پڑھتا تھا، جاروی صاحب کے ساتھ میں گیا مجلس پر۔ ایک جملہ جاروی صاحب نے مجلس میں پڑھا، مسائب ایک جملہ، پتہ نہیں کوئی خیرات مل گئی، امام بارگاہ بدل گیا، بچوں جوانوں کو ہاتھوں میں اٹھایا گیا، ذاکروں نے ٹکرے ماری میں پیچھے پڑھنے والے تشریف فرماتے۔ میرے خیال میں اس رات کسی پنڈی شیعہ گھر کے محلے میں روٹی نہ پکی۔ پتہ ہے کیا کہا جاروی نے، ہے تو شام، جاروی نے کہا تھا مسلمانوں تمہیں نہیں پتا بی بی زینب کا خیمہ وہ خیمہ تھا جس میں حسین بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ سر پہ مار لے میرا بیٹا، آپ کو ثواب ہوگا۔ زد نہ کر، مار لے سر پہ ہاتھ، زد نہیں کرتے حسین کی غربت پہ ہوتے ہوئے، صدقے جاواں۔ ان آنکھوں کو سلام ہے جو سمندر بن گئی، ان کو سلام ہے جو ہے کر رہے ہو۔ ماتمی میرے سامنے پوری سنگت میری اپنی کھڑی ہے، سید سنگت سمیت بستے رہو، ایک باری ہے سید بھی کریا دے تو امتی بھی، اگلے تمہیں پاریا میں مار جاؤں ہستی یا دعا کریں سارے ہے کریں۔ جاروی کہتے جس خیمے میں حسین بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا،
جب آئی نا شام غریبہ یہ کتا شمر گھوڑے سمیت بی بی کے خیمے میں داخل ہوا. علی کی بیٹی کبھی یہ ہاتھ سر پہ رکھتی ہے. اللہ مان تیرے جوان بیٹھے ایک باری دے سیر پہ ہاتھ مار لو تاکہ جناب عالیہ ہمارے ماتم کی گواہ بن جائے. حوصلہ سید, حوصلہ حوصلہ حوصلہ. کبھی نہ رو وہ جو غریب کی بہن کو رو رہے ہو. سر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ماتم کرو؟ میں اپنی مجلس کے لیے گولا کہہ رہا ہوں. علامہ قزوینی کہتے ہیں جب ذاکر حسین کی غربت پڑے تو سینے کا ماتم کرو, جب ذاکر عالیہ بی بی کی غربت پڑے تو پھر سر کا ماتم کرو. پوچھا گیا وجہ, انہوں نے کہا شام غریبوں کو گھوڑے کے سموں کے ساتھ جتنا شبیر کا سینہ زخمی تھا اتنا 72 بازاروں کے پتھروں کے ساتھ علی کی بیٹی کا سر زخمی تھا. اگر بی بی کے پردے کو رونے آئے ہو, اللہ اکبر, ختم ہوگی میری پڑھائی. میری سوچ سے زیادہ راضی ہو گئی آپ پر علی کی مخدومہ بیٹی. وہ میں صدقے جاوا پانی بزرگی تو پتر قربان کر دے جو ابھی تک بزرگ ہو کے اتنی ہائی کر رہے ہو. پہلا شہر آیا کوفہ, 26 دن کوفہ میں رہی علی کی بیٹی. 3 خطبوں سے کوفہ فتح ہوا, پھر ایک ایک خطبے سے ایک ایک شہر فتح کرتی گئی. آئے وہ سب کہہ رہا. ایک شہر آیا ہے بال بک جسے سیدہ نے بددعا دی ہے. آج تک بال بک کی دھرتی پر سبزہ نہیں ہوتا. میں ماتم کرا شاید پتھر کے بندے نہ ہو. پوچھا گیا میری مخدومہ سے بی بی اس شہر کو بددعا کیوں دی ہے؟ بی بی نے فرمایا یہ وہ بے حیا حاکم ہے جس نے مجھے 3 دفعہ تو کر کے بلایا ہے. ایک بار سیر پہ ہاتھ مارے ہیں جڑے جوان ہو جڑے اکبر دے نوکر بیٹھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ختم ہوگی میری مجلس. میں تکلیف نہ دوں سادات کو, یہ سارا پڑھ گیا ہوں. آخری شہر آیا شام. اٹھو پتھر لے ہو یا سنگت والے ماتمی ہو, جاؤ زنجیر لے ہو, مجھے اتنے مارو میں مار جاؤں, یہ جملہ ہی نہ پڑھو. 3 دن شام کے باہر یوں کھڑی رہی, تیری ہے نہیں نکلی. 3 دن کے بعد بازار کا دروازہ کھلا. 5 لاکھ بے حیاؤں کے رش پہ علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی. بی بی کہتی ہے سجاد کچھ ہو جائے, میں نے رباب کو لے کر ان بغیرتوں سے گزرنا نہیں ہے. جب بی بی نے کہا نا میں نے نہیں گزرنا, چوتھا تازیانہ سجاد کی پشت پہ لگا. نو کے نیزہ پہ شبیر نے رونا شروع کیا. روتے ہوئے بھائی کو دیکھ کے کہتی ہے تو نہ رو, میں پیدل چلتی ہوں. حسین تیرا رونا زینب سے برداشت نہیں ہوتا. معافی منحال کا نام یاد ہے؟ یہ چوتھے مولا کے پاس مدینے گیا. تو کر گئے سانس لے لو سانس, کوئی بات نہیں. ہاتھ باندھ کے تو مولا ویسے تو کربلا سے شام تک ابھی تک خون رو رہے ہو. زیادہ خون کہاں روئے؟ سجاد کہتے ہیں زیادہ خون میں باب السعد پر, جنہوں نے شام کا بازار دیکھا ہے, جہاں بازار ختم ہوتا ہے وہاں باب السعد ہے, اس سے آگے 70 قدم ہے یزید کا دربار. میرے حال کہتے ہیں مولا باب السعد پہ کیوں؟ سامنے سن رہی ہے تیری ہے, میرے لیے نہ کری. سجاد کہتے ہیں باب السعد سے بغیرت کا دربار منحال 70 قدم ہے, کتنی دیر لگے گی تجھے یہ سفر کرتے ہوئے؟ منحال کہتے ہیں مولا لمحہ بھی نہیں لگے گا. سجاد کہتے ہیں جہاں تیرا لمحہ نہیں لگا میری ماں کے 3 دن لگے تھے. مولا 3 دن اتنے سفر میں کیوں؟ سجاد کہتے ہیں 2 قدم پیدل چلی, میری ماں زمین پہ بیٹھی. میں نے کہا مت چلو ابھی. فرماتی ہے میرا سجاد میرے پاؤں پھٹ گئے, بیٹا مجھ سے اب پیدل چلا نہیں جاتا. بی بی یا میں مر جاؤں گے جو سارے ماتمی ہے کریں. منحال کہتے مولا پھر, سجاد کہتے پھر وہی کتا آیا جس کے کربلا سے شام تک کام ہی 2 تھے. جب میری پشت پہ تازیانہ مارتا تھا یا جہاں کتے کا دل کرتا, ایک ہاتھ سے میری سکینہ کے بال پکڑتا, دوسرے